है तो तब तक ये नहीं होगा जब तक हम इस मुल्क में कानून की बालादस्ती कायम नहीं करेंगे, जब तक हम अपनी इखलाकियात को नहीं ऊपर लेके जाएंगे। और ये अल्लाह ने जब रहमतुल आलमीन का खिताब दिया तो उन्होंने कहा कि जो उनके रास्ते पे चलेगा वो ऊपर चला जाएगा। आप देख ले, आप बरतानिया के अंदर एक बड़ा जबरदस्त एक सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एक इंसिडेंट है कि हिटलर की फौजें सारा यूरोप फतह कर लिया, उन्होंने सारा यूरोप फतह हो गया। अब वो इंतजार कर रही है बरतानिया में आने के लिए, सिर्फ रास्ते में समुंदर है, बमबारी हो रही है, ब्लिट्स हो रही है, एक बिल्डिंग नहीं खड़ी लंदन की, तबाह हो रही है बिल्डिंग। तो लोग खौफजदा होके उनके प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल के पास पहुंचते और कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब, क्या हम बच जाएंगे, क्या हम कौम बच जाएगी? उसने आगे से जवाब दिया कि क्या हमारी अदालतें इंसाफ दे रही हैं? वो दंग रह गए कि हम कह रहे हैं कि उसकी हिटलर की बमबारी हो रही है, तबाह कर रहा है मुल्क है, वो कह रहा है आगे से कि अदालतें इंसाफ दे रही हैं। असल में वो मतलब उसका ये था कि क्या हमारे में अभी तक वो इखलाकी मियार है कि हमारी अदालतें इंसाफ दे रही हैं, कि उनमें कुव्वत है इंसाफ देने की? हुआ क्या? बरतानिया तो बच गया, जर्मनी भी शिकस्त खा गया, जापान भी शिकस्त खा गया। जर्मनी के अंदर एक बिल्डिंग नहीं खड़ी थी जब जंग खत्म हुई। जापान के ऊपर 2 एटम बम गिर चुके थे। 10-10 सालों में दोनों कौमें खड़ी हो गई। क्यों खड़ी हो गई? क्योंकि इखलाकियात को बमबारी से आप तबाह नहीं कर सकते। जो और दूसरी तरफ दूसरी तरफ आप देख लें, हमारी जिंदगी में बेरूत, सारे मिडल ईस्ट का बेरूत को कहते थे पेरिस है मिडल ईस्ट का। हमने अपनी जिंदगी में सारे यहां से भी सोचते थे जी बेरूत जाना है, वो इतनी जबरदस्त जगह। आज बेरूत और लेबनान फेल्ड स्टेट कहा जा रहा है। आज उनकी अक्सरियत गुर्बत की लकीर से नीचे चली गई है। क्या वजह है? वजह देखनी है तो वो जो लोग सड़कों पे निकले हुए वो क्या कह रहे हैं कि हमारी गवर्नमेंट करप्ट है, हमारी गवर्नमेंट करप्ट है। ये क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वहां जो ताकतवर है वो कानून से ऊपर है, वो पैसे बना रहा है, उसको उनका कानून का निजाम नहीं पकड़ सकता। और वही मुल्क जो सबसे खुशहाल इलाका था, जिसकी सारी मिडल ईस्ट से लोग छुट्टियां मनाने जाते थे, वो आज एक फेल्ड स्टेट बना हुआ है। सारी, जिस तरह मैं फिर से, जो बनाना रिपब्लिक होती है वो वसाइल की कमी से नहीं होती। एक गरीब कौम वो इसलिए होती है वहां कानून नहीं होता, इंसाफ नहीं होता। जो ये फैक्ट आई पैनल की रिपोर्ट है, ये मैं फिर से बार बार दोहराता हूं, ये जरूर समझ लें, ये हमारे लिए ये गौर और फिक्र करने की है। ये फैक्ट आई पैनल यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल ने एक बड़े माहिरों की पैनल बनाई। उससे पूछा, बताओ ये गुर्बत क्यों बढ़ती जा रही है उन मुल्कों में, डेवलपिंग वर्ल्ड में, और अमीर और गरीब मुल्क में फासले क्यों बढ़ते जा रहे हैं? तो उन्होंने साल लगा के रिपोर्ट तैयार की और उस रिपोर्ट में वो ये कहते हैं कि हर साल हमारी तरह के, पाकिस्तान की तरह के मुल्क जिनके मुल्क में रूल ऑफ लॉ नहीं है, ताकतवर को कानून के नीचे लाने की उनकी मोरालिटी, मॉरल स्ट्रेंथ नहीं है, उनके पास वो इखलाकियात नहीं है कि ताकतवर को कानून के नीचे लाने के लिए उनके कानून के निजाम में, उधर से 1000 अरब डॉलर हर साल चोरी होके, मनी लॉन्डर होके ऑफशोर अकाउंट्स में जाता है और लंदन और बड़े बड़े शहरों के अंदर जाके प्रॉपर्टीज ली जाती है। ये उसकी यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल की फैक्ट आई पैनल की रिपोर्ट है। तो मतलब ये है कि जब ये सारे मुल्क, अगर इनके मुल्कों के अंदर इंसाफ का निजाम नहीं होगा, खुशहाली नहीं आएगी। वो जो मदीना की रियासत के अंदर उन्होंने असूल सेट किए थे, वो पहले तो खुशहाली नहीं थी। पहले 6 साल अगर इन्होंने, खैर बड़ी, जब हम इसके ऊपर और भी फिल्में बनाएंगे, कि पहले 5-6 साल तो बहुत बुरे हालात हैं मुसलमानों के, लेकिन उन्होंने पहले इंसाफ कायम किया, अखलाकियात उठाई सारे माशरे की, और उसके बाद उन्होंने फलाही रियासत बनाई। यानी पैसे नहीं भी थे लेकिन उन्होंने गरीबों को ऊपर उठाया, उनकी स्टेट ने जिम्मेदारी ली, उससे वो माशरा तक जुड़ गया। वो सब, जब मैं गरीब आदमी हूं, मुझे पता है कि अगर माशरा मेरी मदद कर रहा है और मुल्क मेरी मदद करता है, और मैं, अगर ताकतवर मेरे से कोई जुल्म करे तो मैं अदालत में जाऊंगा, मुझे इंसाफ मिलेगा, मैं खड़ा हो जाऊंगा उस मुल्क के साथ। इस तरह उन्होंने उसको कौम बनाया। पहले तो कबीलों में बटे हुए थे, वो कैसे एकदम सुपर पावर बन गए?
کیونکہ ان ساروں کو پتا تھا کہ یہ جو ریاست ہے یہ ہماری ہے. انہوں نے اون کیا کہ ہمیں انصاف بھی دیتی ہے, ہماری بنیادی ضروریات بھی پوری کرتی ہے, میرٹ ہے یہاں, میں محنت کروں گا تو میں اوپر آ جاؤں گا. یہ نہیں کہ وہاں صرف چند خاندانی اوپر بیٹھے ہوئے ہیں, جو محنت کرے گا اوپر آ جائے گا. قوم کو آزاد کر دیا, اور پھر اور اپنی مثال سے جو لیڈرشپ انہوں نے کھڑی کی ان کو شاہین بنا دیا. تو لیڈرز بھی بن گئے, قوم بھی آزاد ہوگی, اس قوم پھیل گئی دنیا پہ. تو ہمارا چیلنج اب کیا ہے؟ ہمارا چیلنج یہ ہے کہ ہمارے جو یوتھ ہے, ہمارا جو نوجوان ہے اس ملک کا, اس کو ہم صحیح طرف لگائیں, اس کا راستہ ہم صحیح کریں. اکثریت اس ملک کے نوجوانوں کی ہے, اور میں اپنے نوجوانوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیں, مجھے تو اللہ نے سب کچھ دے دیا ہے. میں وہ ایک خوش قسمت انسان ہوں جس کو کوئی کسی قسم کی ضرورت نہیں ہے. جو میں چاہتا تھا, جس طرح کی جو بھی چیزیں, اللہ نے تو مجھے سب کچھ دے دیا. میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ میں پہلی جنریشن تھا اس ملک کی, ہمارے ماں باپ غلام ہندوستان میں پیدا ہوئے. ہم بچپن میں ساری وقت کہانیاں سنتے تھے جو ماں باپ ہمیں بتاتے تھے کہ تمہیں نہیں پتا غلامی کیا ہے, کس طرح انگریز یہاں حکومت کرتا تھا, کس طرح ہماری کوئی حیثیت نہیں تھی. تو ہم بڑے ہوئے تھے اس چیز سن کے, اور پھر ہم نے اپنے ملک کو اوپر جاتے دیکھا. یہ یاد رکھو, آج سے 50 سال پہلے پاکستان اوپر جا رہا تھا, یہ سارے خطے میں سب سے تیزی سے ترقی کر رہا تھا, اور پھر ہم نے اس کو نیچے آتے دیکھا, اور اس کو ہم نے ادھر. تو میری کوشش ایک ہے کہ ہم واپس ایک وہ ملک جو ایک بہت بڑی خواب تھی پاکستان کی, لا الہ, جس ملک کا نعرہ تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ, اس کو کس نے, اس ملک کو یاد رکھے جو ہندوستان میں مسلمان تھے, ان کو تو پتا تھا وہ پاکستان کا حصہ نہیں بن سکتے. انہوں نے بھی پاکستان کے لیے ووٹ دی, کیونکہ علامہ اقبال نے وہ خواب دیا پاکستان کا کہ ایک مثالی اسلامی ریاست بنے گی, ماڈل بنے گی سارے مسلمانوں کے لیے. ہم نے وہ نیشن بننا تھا, ہم نے اور وہ ماڈل کیا مسلمانوں کا, وہ مدینہ کی ریاست ہے. تو ہم نے اور پھر پاکستان کی جو آبجیکٹو ریزولوشن وہ کیا تھی, اسلامی فلاحی ریاست, وہ بھی مدینہ کے. ہمارا تو آبجیکٹو وہ تھا. تو یہ جو قادری صاحب نے ابھی بات کی کہ ہمیں جس راستے پہ 74 سال پہلے چل جانا چاہیے تھا, وہ انشاءاللہ ہم سفر اب شروع کرنے لگے ہیں. مجھے قادری صاحب نے کہا, مجھے کہتے ہیں کہ میں جب لوگوں کو کہتا ہوں کہ دیکھیں پرائم منسٹر چاہتا ہے کہ مدینہ کی ریاست کے طرز پہ پاکستان کو بنایا جائے, تو کہتے ہیں, وہ آگے سے کہتے ہیں خود تو سارے مزے کر گیا, اب ہمیں لگا دیا مدینہ کی ریاست کے اوپر. میں نے قادری صاحب کو کہا, میں نے قادری صاحب کہ ہم ایک بات ایسا تھا, مجھے بھی لوگ کہتے تھے, ہمارے بڑے کہتے تھے کہ آپ یہ کس راستے پہ لگے ہوئے ہیں, یہ غلط راستے پہ ہیں. تو میں تب سوچتا تھا, میں کہ انہوں نے کیا پتا کہ اس راستے میں کیا ہے, انہوں نے تو دیکھا ہی نہیں ہے, ان کو تو پتا ہی نہیں ہے. مجھے پتا ہے, میں نے وہ سارا راستہ دیکھا ہوا ہے. میں نے ساری جو لوگ تصور کرتے ہیں, جس طرح غور سے, میں اپنے نوجوانوں کو پھر سے کہہ رہا ہوں, غور سے ذرا میری بات سنیں. دیکھیں, لوگ ساری وقت امید لگاتے ہیں, ان کو گلیمر اور یہ اور وہ اور فلم سٹارز اور ایکٹرز اور پاپ سٹارز کی کہ یہ کوئی بڑا گلیمرس زمانہ ہے, اور یہ کوئی ایسی چیز ہے جو ہم سارے کوشش کرتے ہیں. رول ماڈلز وہ ہیں, میرے بھی وہی رول ماڈلز تھے. ہم جب HSM کالج سے نکلے تو مجھے تو یہ چیزیں پتہ نہیں تھی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. مجھے تو کوئی مدینہ کی ریاست کی صحیح معنی میں سمجھ ہی نہیں تھی. مجھے تو ان کی پوری طرح زندگی کا اندازہ نہیں تھا. ہمیں ایسے ایک لگتا ایسے تھا, جب ہم تب تو بڑے تھوڑے انگلش میڈیم اسکول تھے, تو جب ہم وہاں سے لے کے لگتا ایسے تھا کہ ہمارا جو اپنا کلچر ہے وہ بھی پیچھے ہے, ہم بیکورڈ ہیں, سارا کچھ آگے ہے, ٹیکنالوجی ادھر ہے, وہ ملک آگے نکل گئے, جو وہ کہتے ہیں وہ ٹھیک ہے, اور جو ان کے رول ماڈلز ہیں وہ ہمارے بن گئے. تو ہم ان رول ماڈلز کے پیچھے ہم سب فالو کرتے رہے. رول ماڈلز بنتے رہتے ہیں انسان کے. میں پہلے میرے اپنے 2 کزنس تھے, وہ رول ماڈلز تھے, کرکٹرز تھے دونوں. پھر جیسے جیسے آگے گیا تو اسپورٹس مین, پھر پاپ سٹار وغیرہ. تو مجھے تو موقع ملا اس ساری زندگی کو اندر سے دیکھنے کا. اور میں تو اپنے تجربے سے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جو اس وقت ہمارے یوتھ کے سامنے چیلنجز ہیں, اگر ہمارے سامنے چیلنجز تھے تو آج یوتھ کے ساتھ میں تو سوشل میڈیا آ گیا, وہ تو بہت بڑھ چکے ہیں چیلنجز. اور میں اس نتیجے پہ ہوں کہ ہم جب تک واپس نہیں جائیں گے,
وہ جو ہمیں ان اصولوں کے اوپر نہیں جائیں گے ہمارا معاشرہ اوپر نہیں آ سکتا بلکہ بڑے خطرے میں ہے. تو میں اب آپ کو صرف یہ اپنی جو بتاتا ہوں کہ ہمارا مقصد کیا تھا یہ رحمت اللہ عالمین اتھارٹی بنانے کا. اس کا مقصد کیا تھا؟ اس کا سب سے بڑا مقصد پھر سے یہی ہے کہ ان کی زندگی کو اپنی نوجوانوں کو ان کو ہم پیار کریں, ان کو سمجھائیں. دیکھیں ایک چیز یاد رکھ لیں کہ دین کے اندر کوئی زبردستی نہیں ہے. اب دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے. اب کسی کو زبردستی دین کی طرف نہیں لا سکتے. اللہ نے قرآن میں یہ واضح کر دیا. ہم راستہ دکھا سکتے ہیں. ہم ایک معاشرہ اپنے بچوں کو دو راستے کے, آپ کے سامنے دو راستے ہیں. نماز میں ہم وہ دو ہی راستے ہیں نا. ہم اللہ کو کہتے ہیں وہ راستہ دے جس پہ تو نے نعمتیں بخشی, دوسرے راستے پہ نہیں جدھر تباہی کا راستہ ہے. ہم کم از کم اپنے بچوں کو بتا تو سکتے ہیں کہ اس راستے پہ چلو گے تو یہ ہوگا, اس راستے پہ چلو گے تو یہ ہوگا. یہ تو ہم کر سکتے ہیں. باقی پھر اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کو سیدھے راستے پہ لگا دے. تو یہ جو اتھارٹی کا مقصد یہ ہے, اس میں جو گورنمنٹ کرے گی, میں پہلے اپنا گورنمنٹ بتا دوں جو ہماری کوشش ہے. نمبر 1, میں پھر سے آپ کو کہتا ہوں کہ میں جب تک زندہ ہوں اس ملک میں انصاف اور قانون کی بالادستی کی جنگ میں لڑوں گا. رول آف لا کے لیے لڑتا رہوں گا. یہ جو لوگ اپنے آپ کو اس ملک میں قانون سے اوپر سمجھتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ وہ جو مرضی جرم کریں, یہ اس ملک کا قانون ان کو پکڑنا نہیں چاہیے یا پکڑ نہیں سکتا. وہ جب تک ہم ان کو قانون کے نیچے نہیں لے کے آئیں گے, جب تک طاقتور قانون کے نیچے نہیں آتا, آپ کبھی بھی یہ نہ سوچیں کہ نیچے سرکاری نوکر پٹواری اور یہ پیسے بھی لیں گے. ہمیشہ اوپر سے معاشرہ ٹھیک ہوتا ہے, جو مدینہ کی ریاست میں ہوا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپر سے معاشرے کو ٹھیک کیا تھا. تو ہم نے اوپر سے طاقتور کو قانون کے نیچے لے کے آنا ہے. جو ان کی پھر سے کہ بڑی قومیں برباد ہوئی تمہارے سے پہلے, جیسے طاقتور کے لیے ایک قانون اور کمزور کے لیے دوسرا تھا. قوم کبھی بھی ساری جتنے یہ غریب ملک ہیں, ہر ملک کا یہ مسئلہ ہے. ہر غریب ملک کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کی ایلیٹ نے پیسہ سارا باہر رکھا ہوا ہے. ان کے بھی آف شور اکاؤنٹس ہیں, ان کے بھی بڑے بڑے مغربی کیپٹلز میں بڑی بڑی پراپرٹیز ہیں. تو یہ تو جنگ لڑیں گے. اور دوسرا فلاحی ریاست, وہ انشاءاللہ اس کے اوپر پورے ہم لگے ہوئے ہیں. میں یہ آج کل کے جو مشکل دور ہے, مہنگائی ہے, باہر سے ساری قیمتیں, کورونا کی وجہ سے انفلیشن آئی ہوئی ہے, قیمتیں مہنگی ہیں. ہم ابھی احساس کا پروگرام شروع کریں گے انشاءاللہ, جس میں ہم نیچے 1.25 کروڑ خاندانوں کو ہم ان کو پیسے دیں گے, کھانے پینے کی چیزوں کی, گندم کے, ان کو ہم سبسڈائز کریں گے انشاءاللہ. اگلے مہینے سے ہم شروع کر رہے ہیں. پھر ہمارا کامیاب پاکستان آ رہا ہے, وہ بھی ایک بڑا ریولوشنری پروگرام ہے. قرضے دیں گے نوجوانوں کو سود کے بغیر. نچلے انشاءاللہ 1.25 کروڑ خاندانوں کو ایک خاندان کے اندر پہلے گھر بنانے کے لیے مائکرو کریڈٹ دیں گے. وہ ہم آرگنائز کر رہے ہیں پیسے کے لیے, تاکہ وہ اپنے غریب لوگ اپنے گھر بنا سکیں. دوسرا, ان کو سستے قرضے دیں گے, شہروں میں اپنی دکانیں, دیہاتوں کے اندر وہ زرعی چیزیں خرید سکیں. اور تیسرا, سب کو پختونخوا میں سب کو ہم ہیلتھ کارڈ دے کے بیٹھے ہیں. مارچ تک پنجاب میں سب لوگوں کو ہیلتھ کارڈ مل جائیں گے. ایک غریب گھرانے کے اندر 10 لاکھ روپیہ ہر خاندان کے پاس ہو, کسی بھی اسپتال میں اپنا جا کے علاج کروا سکے. تو انشاءاللہ یہ ہماری کوشش ہے. لیکن جو اتھارٹی کرے گی, جو خطرہ ہمیں ہے, وہ خطرہ سب سے زیادہ اپنے نوجوانوں کے, جو اس ملک میں بڑی تیزی سے سیکس کرائم بڑھ رہی ہے. یہ بہت بڑا خطرہ ہے معاشرے میں. اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ میں نے خود دیکھا برطانیہ میں. جب میں شروع میں گیا تو 14 کے اندر ہر 14 شادیوں میں 1 طلاق ہوتی تھی. اس وقت نیا وہاں شروع ہوا تھا سیکس, ڈرگز اینڈ راک اینڈ رول. یہ ایک نیا کلچر شروع ہوا تھا. فحاشی عام ہو گئی وہاں, پہلے ایسے نہیں ہوتا تھا. آہستہ آہستہ انہوں نے اپنے معاشرے کے اندر جس طرح فلمیں ان کی بدلنی شروع ہوئی, ٹی وی کے اوپر آنا شروع ہوا, وہ چیز جو پہلے نہیں آتی تھی. ان کے معاشرے کے اندر سب سے پہلے امپیکٹ پڑا شادی کے اوپر, خاندانی نظام کے اوپر. اور وہ جب ان کا خاندانی نظام آہستہ آہستہ ٹوٹنا شروع ہوا, تو تب ہمیں سمجھ آئی کہ کیوں یہ پردے کا کانسیپٹ ہے. دیکھیں, پردے کا اسلام کے اندر ایک بڑا کانسیپٹ ہے. یہ صرف یہ نہیں ہے کپڑوں کا, یہ ایک اسلام میں شادی کو پروٹیکٹ کرنے کا کانسیپٹ ہے. وہ اب ایک معاشرے کے اوپر ہے کہ اجتہاد کر کے ڈیولپ کرے کہ کس طرح ہم نے اپنے خاندانی نظام کو پروٹیکٹ کرنا ہے. لیکن جب میں شروع میں گیا تھا تو 14 میں 1 طلاق تھی, اور جب آخر میں 70% طلاقیں ہو گئی وہاں, تو ان کی فیملی سسٹم ٹوٹا. جب آپ ایک معاشرے کے اندر فحاشی بڑھاتے رہتے ہیں, اس لیے ہمارے حضور نے منع کیا ہوا ہے. اس لیے مدینہ کی ریاست میں بھی جب شروع میں خاندانی نظام ٹوٹا ہوا تھا,
اس کو لے کے آئے دائرے کے اندر شادی کی اور پروٹیکٹ کی شادی. تو ہمارے لیے تو بڑا امپورٹنٹ ہے. باقی چیزوں میں وہ ہمارے سے آگے ہیں, باقی اخلاقیات میں ہمارے سے آگے ہیں, لیکن ہمیں اپنے لوگوں کو, اپنے بچوں کو, اپنے نوجوانوں کو, اپنے خاندانوں کو بچانا ہے. وہ جو کلچر اس وقت آ رہا ہے, جو اس وقت ملک پہ ہمارے نہیں, ادھر سے ہالی ووڈ سے جاتا ہے, بالی ووڈ سے ادھر آتا ہے, یہ کلچر ہمارے خاندانی نظام کو تباہ کرے گا. ہالی ووڈ کے اندر جدھر سے کلچر آ رہا ہے, 2.5 سال ہے ایوریج ایک شادی کی. ایک شادی لاسٹ 2.5 سال کرتی ہے وہاں, کیونکہ وہ کلچر کے اثرات ہیں. اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ اتھارٹی میں ہم اپنے لوگوں کو, ہمارے اسکالرز آگاہ کریں, بتائیں لوگوں کو کہ اس کا امپیکٹ کیا ہے, کیا اس کا اس ملک میں اس کا کتنا امپیکٹ پڑا ہے ان کے خاندانی نظام سے, ہمارے خاندانی نظام پہ. تو جو سب سے بڑا, اور ماں باپ اس چیز کو سمجھیں گے آج جو سن رہے ہیں, بچوں کے پاس جو موبائل فون ہے. اب دیکھیں, انسانی تاریخ میں کبھی بھی بچوں کے پاس ایک ایسی چیز موبائل فون جس کے اوپر ہر قسم کی انفارمیشن ہے, کبھی انسانی تاریخ میں اس طرح کی انفارمیشن بچوں کے پاس نہیں ہے. اس کا طریقہ ہم کوئی زبردستی نہیں کر سکتے, ہم موبائل فون نہیں لے سکتے, ہم سوشل میڈیا نہیں بند کر سکتے, اور جس تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے, لیکن ہم کم از کم اپنے بچوں کی تربیت کر سکتے ہیں. ہم ان کو بتا سکتے ہیں, ہم ان کو بتا سکتے ہیں کہ یہ جو کلچر آپ کے سامنے آ رہا ہے, اس کے بڑے برے اثرات ہوں گے آپ کے اوپر, اس کے اوپر کیا اثرات ہوں گے. تو یہ اتھارٹی کا, تو میں آپ اتھارٹی کے اوپر آتا ہوں. نمبر 1 چیئرمین, ہماری جو چیئرمین ہوں گے رحمۃ اللہ عالمین اکیڈمی کے, وہ ایک اسکالر ہوں گے جنہوں نے سیرت کے اوپر کتابیں لکھی ہوں گی, پیپرز لکھے ہوں گے, ان کو ایڈمنسٹریٹو ایکسپیرینس ہوگا, ان کے انٹرنیشنل کنیکشنز ہوں گے. کیونکہ کوشش یہ ہوگی, اور میں اچھے ابھی اسکالر سے ملا بھی ہوں, کوشش یہ ہوگی کہ وہ بڑا زبردست کام دنیا میں ہو رہا ہے, بڑے بڑے اسکالرز پاکستان کے باہر زبردست کام کر رہے ہیں. تو یہ اتھارٹی کوآرڈینیٹ کرے گی دنیا میں ہماری جتنے بھی ریسرچ ہو رہی ہے, جو ڈیولپ کر رہے ہیں ہم اسلامک تھنکنگ اور سیرت نبی, تو ان ساروں کو یہ کوآرڈینیٹ کرے گا چیئرمین. نمبر 2, اسکولز کے اندر ہم نے اسکولز کے اندر 8, 9 اور 10 کلاس میں ایک سیرت نبی کا ایک کورس شروع کیا ہے, اور یہ اسکولوں کے اندر مانیٹر کیا جائے گا. یہ ذرا غور سے سن لیں. دیکھیں, کوشش یہ ہوگی کہ یہ ایک اسکالر جو ہوگا, ایک جو نمبر پہلے چیئرمین, اس کے بعد جو دوسرا اسکالر, وہ یہ اسکولوں کے اندر مانیٹر کریں گے کہ یہ جو سیرت پڑھائی جا رہی ہے اس کے کیا اثرات ہیں, اور ٹائم کے ساتھ کریکولم چینج کرنا ہے, کیونکہ بڑی تیزی سے سوچ آگے بڑھ رہی ہے, تو اس لیے وہ مانیٹر کریں گے. اور اس کے بعد ایک تیسرا, میڈیا میں ایک اسکالر ہوں گے جو میڈیا کو سنبھالیں گے. اور میڈیا کے اندر کیا ہوگا, سب سے پہلے تو بچوں کے اندر جو انڈاکٹرینیشن ہوتی ہے کارٹون سے, جو کارٹون ہے وہ بالکل ایک بچوں کو ایک مختلف کلچر بتا رہا ہوتا ہے. اس کے اندر ماں باپ کی عزت نہیں ہوتی, اس کے اندر بڑوں کی عزت نہیں ہوتی, وہ بالکل مختلف کلچر ہے. ہمیں اپنے کلچر کے مطابق کارٹونز بنائیں گے, بچوں کو ایک آلٹرنیٹ بتائیں گے کہ وہ ہمارا کلچر کیا ہے. تو وہ سیکنڈلی وہ ایک سکولز میں وہ ان کا کام ہوگا. اور پھر جو میڈیا کا جو میڈیا کے اسکالر ہوں گے, ان کا یہ بھی کام ہوگا کہ میڈیا کے اندر اچھے جو مضمون سیرت کے اوپر مضمون لکھوائیں, مانیٹر کریں, پروگرامز کریں ٹیلی ویژن کے اوپر, وہ پروگرامز ہوں جو کہ ایک جو ہمارا کلچر ہے وہ سامنے لے کے آئیں, وہ نہیں جو کہ باہر کا کلچر ہے. تو جس طرح میں نے جا کے پریزیڈنٹ اردوغان سے ریکویسٹ کر کے یہ جو ارطغرل پلے جو یہ ٹی وی کے اوپر سیریل ہے وہ لے کے آیا, وہ اس لیے کہ میں نے جب شروع میں بات کی میڈیا کے لوگوں سے اور پروڈیوسر سے, تو انہوں نے کہا کہ آپ دیکھتے نہیں کوئی, اگر آپ یہ جو ہندوستان کا کانٹینٹ ہے اس طرح کا نہیں لے کے آیا تو لوگ دیکھتے ہی نہیں ہیں. تو وہ ثابت کرنے کے لیے وہ پلے لے کے آیا, وہ جو سیریل ہے, اور وہ ایک اس میں بالکل ایک اسلامک کلچر ہے, لیکن انٹرسٹنگ ہے, اس میں رومانس بھی ہے, سب کچھ ہے, لیکن دائروں کے اندر ہے. تو وہ لوگ دیکھتے ہیں, فیملیز بیٹھ کے دیکھتی ہیں. مجھے اتنی کالیں آئیں لوگوں سے کہ جی ہم فیملی بیٹھ کے اب ٹی وی نہیں دیکھ سکتے, وہاں اس طرح کی چیزیں ہیں دیہات کے اندر, خاص طور پہ کنزرویٹو فیملیز ہیں ہماری. تو اس لیے یہ جو میڈیا کے اندر ایک آلٹرنیٹو ہم لوگوں کو چوائسز دیں گے کہ آپ دیکھ سکیں, ہم روک کچھ نہیں سکتے لیکن ہم ان کو چوائس دیں گے. پھر ایک انٹرنیشنل سیل اس میں ہوگا. اب ہوتا کیا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہو جاتی ہے. وہ ریاکشن کیا ہوتا ہے کہ ہم آ کے اپنے ملک میں توڑ پھوڑ شروع کر دیتے ہیں, اس سے فرق کچھ نہیں, ان کو تو فرق کچھ نہیں پڑتا. اور ہوتا کیا ہے کہ وہ بلکہ وہاں وہ اور زیادہ یہ چیز اسلاموفوبیا کو آگے بڑھاتے ہیں, کہتے ہوئے کہ دیکھیں جی یہاں تو فریڈم آف ایکسپریشن نہیں ہے, یہ تو لوگ بڑے تنگ نظر ہیں.
تو اس لیے یہ جو ہوگا یہ ہم اسکالرس کے ساتھ انٹرنیشنل یہ جو انٹرنیشنل سیل ہوگا یہ باقیوں سے ٹائی اپ کر کے ایک بڑا انٹلیکچوئل ایک سوچ سمجھ کے ہمارا رسپانس جائے گا جو کہ UN کو بھی جائے گا, جو بڑے اداروں کو بھی جائے گا, تاکہ وہ ساروں کو پتا چلے کہ اصل میں کیوں مسلمان شور مچاتا ہے. ان کو کیا پتا کہ ہم کتنا عشق کرتے ہیں اپنے نبی سے, تو ہم کم از کم ان کو بتائیں, کوئی سوچ ایک سیل بیٹھے جو کہ ان کی زبان میں, جو مغربی ان کی کلچر کی زبان میں ان کو ایکسپلین کر سکے جو ابھی تک ہم نہیں کر سکے. اور پھر یونیورسٹیز کے اندر ریسرچ کروائیں گے. اب دیکھیں کبھی کسی نے کبھی ریسرچ میں نے تو نہیں پڑھی, کتنی دفعہ یونیورسٹیز میں ریسرچ ہوئی ہے کہ یہ جو فینومینا تھا کہ 624 جنگ بدر, 636 میں 313, 636 11 سالوں کے بعد رومنز ہار جاتے ہیں یارمک میں, پورا یعنی سپر پاور, اور اگلے سال پرشیا دوسری سپر پاور گھٹنے ٹیک دیتی ہے. تو یہ کیا ہوا تھا؟ کیوں نہیں اس فینومینا کے اوپر ریسرچ ہوتی, کتابیں ہوتی, یہ یونیورسٹیز کے اندر ڈیبیٹس کیوں نہیں ہوتی؟ تو انشاءاللہ یہ, اور جیسی جیسی آپ ڈیبیٹس کریں گے لوگوں کو خود ہی سمجھ آنا شروع ہو جائے گا کہ ہمارا عروج کیوں تھا اور زوال کیوں ہے, اسی میں سمجھ آ جائے گی. اور پھر اسپیشل پروجیکٹس, ایک ہمارے اسکالر ہوں گے جو اسپیشل پروجیکٹس کے اوپر بیٹھے ہوں گے. اس کا کیا مطلب ہو کہ جو ہمارے بڑے دن ہے, مثلا 12 ربیع الاول ہے, اس پہ ان کا کام ہوگا کہ لوگوں کو پھر سے یہ سیرت ایکسپلین کریں. ہم آ کے خوشیاں بنا کے چلے گئے ہیں, کیا ہمیں پتا ہے کہ ہم جس انسان کے لیے ہم خوشیاں بنا رہے ہیں اس کی اپنے سنت پہ عمل کرتے ہیں؟ یعنی اس کی جو اس نے ہمیں کہا ہوا اپنی امت کو کہ جس راستے پہ چلو, کیا ہم چلتے ہیں اس راستے پہ؟ تو وہ, اور پھر عرس ہوتے ہیں, بڑے بڑے ہمارے صوفیہ جن کے بزرگ جو ہیں ان کے بڑے بڑے عرس ہوتے ہیں, اتنے لوگ آتے ہیں, دھمال ہوتی ہے, سب ہوتا ہے, ڈانس کرتے ہیں لوگ, خوشیاں بناتے ہیں, چرس پیتے ہیں اور اس کے بعد چلے جاتے ہیں. کسی نے ان کو بتایا کہ یہ کیوں آپ ان کی خوشیاں بنا رہے ہیں؟ یہ اتنے بڑے بابا فرید کا کیا کلام تھا, وہ سکھ بھی ان کو فالو کرتے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ یہ سارے جتنے ہمارے بڑے بڑے بزرگ تھے یہ انسانیت کے لیے آئے تھے. ابھی آپ وہاں چلے جائیں سندھ کے اندر تو ادھر آپ دیکھیں گے کہ جب عرس ہوتے ہیں تو اس میں ہندو بھی آئے ہوئے ہوتے ہیں, کیونکہ یہ سب انسانیت کے لیے تھے. اور یہ کس کو فالو کر رہے تھے؟ رحمت العالمین کو, جو انسانیت کے لیے آئے تھے. تو سب انسانوں کو اکٹھا کرنے والے تھے. یہ اسلام پیار کا دین تھا. یہ جب عرس پہ جب جائیں تو کم از کم اس سے پہلے ہم بتائیں تو صحیح کہ ہمارا دین تو پیار کا دین ہے. یہ تقسیم کرنا, کبھی بندوق کے نوک کے اوپر کرنا, یہ ہمارا دین نہیں ہے. تو اس لیے ایک اسپیشل پروجیکٹ ہم نے سوچا کہ اس کے اوپر ہو, جو کہ جتنے بھی ہمارے ریلیجس فیسٹیولز ہوں اس کے پیچھے بتائیں تو صحیح کہ ہم کیوں یہ سیلیبریٹ کر رہے ہیں. اور لاسٹلی پھر اسکالرشپس. ہم نے ابھی تک رب العالمین کے رحمت العالمین کی نام پہ اسکالرشپس دیے, اور ان اسکالرشپس میں ایک پھر یہاں بیٹھ کے جو ہماری اتھارٹی میں ہوگا اس کا کام یہ ہوگا کہ دیکھیں کہ کیا پہلے تو اسکالرشپس میرٹ پہ جا رہی ہیں, آن لائن پوری کمپلینٹس, جن اسکالرشپ جو بھی لیں گے ان کے کوئی بھی کمپلینٹس ہیں, مسئلے آ رہے ہیں, کوئی ایسے اسٹوڈنٹس ہوں گے جو قابل لوگ ہوں گے, پڑھ رہے ہیں, یعنی کسی سبجیکٹ میں بھی پڑھ رہے ہیں اور ان کے پاس پیسے ختم ہو جاتے ہیں, وہ یہاں آن لائن ہمیں کانٹیکٹ کریں گے. مقصد اس کا یہ ہوگا کہ ہم سروس کریں گے قابل لوگوں کو رحمت للعالمین اسکالرشپس کے نام پہ, تاکہ وہ ہمیں کانٹیکٹ کر سکیں. ادھر سے وہ کریں گے, ادھر سے سارا سینٹرلائز ڈیٹا بیسز کا بنے گا, اور انشاءاللہ یہ پھر اس کو ایکسپینڈ کرتے رہیں گے. میں جو آخر میں صرف ایک چیز کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں, میری کوشش یہ ہے کہ میرا جو نوجوان ہے پاکستان کا, اس کو یہ جو اللہ نے اتنا عظیم ملک دیا ہے اور ان لوگوں کو پوری طرح اندازہ نہیں ہے, سب کچھ دیا ہے. میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ میری طرح وہ یہ چلے, اور رول ماڈلز تو ہوتے ہیں, رول ماڈلز تو ہر انسان کے ہوتے ہیں, لیکن ان کا نمبر 1 رول ماڈل میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بن جائے. اور ہم پوری طرح, ہماری گورنمنٹ پوری مدد کرے ان کو پورا آگاہ کرنے کے لیے کہ ان کی وہ کیا وجہ تھی, ان کے اندر کیا صفتیں تھیں کہ دنیا میں نہ کبھی ایسا انسان آیا اور نہ آ سکتا ہے, اور جس کو اللہ نے اپنا حبیب مانا. وہ سارے میرے نوجوانوں کو سب کو پتہ چل جائے, تاکہ وہ پھر ہمیں پھر کچھ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. یہی ہمارا نوجوان انشاءاللہ اس ملک کو ایک عظیم ملک بنا دے گا. شکریہ.
وزیراعظم عمران خان کنونشن سینٹر اسلام آباد میں رحمت للعالمین کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے۔ اس موقع پر وزیراعظم عمران خان کا یہ کہنا تھا کہ 12 ربیع الاول پر شہروں کو سجانے والوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں توفیق ملی کہ 12 ربیع الاول کو بھرپور طریقے سے منائیں۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اللہ کا حکم ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے سیکھیں، اور اس موقع پر عمران خان نے کہا کہ مدینہ کی ریاست ایک رول ماڈل ہے جو پوری دنیا میں پھیل گیا تھا۔ انہوں نے یہ کہا کہ ہمارا نصب العین یہی ہے کہ پاکستان ایک فلاحی ریاست بنے، اور قومی رحمت للعالمین اتھارٹی کے لیے بڑے اسکالرز کو جمع کر رہے ہیں۔ ہم یہ ممکن بنائیں گے کہ قانون کی بالادستی ہو، ہر کوئی قانون کی بالادستی کام نہیں کر سکتا، طاقتور ہمیشہ اپنے آپ کو اوپر رکھنے کے لیے سوچتا ہے۔ جی خواتین حضرات، یہ جو چھوٹی سی فلم، اس پہ ایک چیز آپ نے جو نوٹس کی ہوگی کہ 622 میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لاتے ہیں، 622، اور 10 سالوں کے اندر جب مدینہ میں تشریف لاتے ہیں تو 600 مسلمان ہوتے ہیں، صرف آدمی اور عورتیں، اور 10 سالوں میں وہ سارا عرب کا نقشہ بدل جاتا ہے۔ جو جتنی بھی 10 سالوں میں جنگیں ہوتی ہیں، جو ٹوٹل لوگ ان جنگوں میں مرتے ہیں وہ 1400، 150 مربع میل پہ چھا جاتے ہیں مسلمان، اور 600 سے 1.25 کروڑ پہ چلے جاتے ہیں، 1.25 لاکھ پہ چلے جاتے ہیں، سوری۔ اب کہنے کا میرا کیا مطلب ہے کہ یہ جو ہوا تھا یہ کوئی تلوار کی زور سے نہیں ہوا تھا، یہ ایک دنیا کا بڑا فکری انقلاب آیا تھا، سوچیں بدلی تھی، ذہن بدلے تھے۔ اور یہ جو ہمیں قرآن میں حکم دیا جاتا ہے، اللہ ہمیں حکم کرتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے سیکھو، ان کی سنت پہ چلو۔ یہ کیوں حکم کرتا ہے؟ یہ ہماری بہتری کے لیے کرتا ہے، کیونکہ یہ جو انقلاب آیا تھا، یہ انقلاب ہمارے، اگر ہم ان اصولوں کے اوپر چل پڑیں تو مسلمانوں کو اٹھا دیتا ہے، کیونکہ یہ تاریخ میں یہ ایک ماڈل بنایا اور پھر اس کو کامیاب کیا۔ جو مدینہ کی ریاست تھی وہ ایک ماڈل بنا، اور وہ پھر ساری دنیا پہ پھیل گیا، ساری دنیا کا عظیم سویلائزیشن بنا۔ تو میں آپ سب کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ وہ کیا بنیاد کیا تھی، وہ اصول کیا تھے جس کے اوپر مدینہ کی ریاست کھڑی ہوئی۔ اور یہ میں اپنے نوجوانوں کو، خاص طور پہ اس ملک کے نوجوانوں کو اس چیز سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں، اور یہ جو اتھارٹی کے ہم نے فیصلہ کیا وہ بھی میں بعد میں آپ کو ایکسپلین کروں گا۔ لیکن یہ کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک میں سب کچھ اللہ نے دیا ہے، اس ملک میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ جو 3 سال اقتدار میں رہا ہوں تو میں ہمیشہ حیران ہوتا رہا کہ اللہ نے کتنی نعمتیں بخشی ہیں پاکستان کو، لیکن جو راستہ ہے وہ ہمیں اپنا راستہ ٹھیک کرنا ہے۔ اور میں اب سے نہیں 25 سال پہلے جب میں نے اپنی پارٹی بنائی تھی تو ہم نے اپنا ویژن اپنی دیا تھا کہ مثالی اسلامی فلاحی ریاست، مطلب کہ مدینہ کی ریاست۔ یہ 25 سال پہلے ہماری ویژن تھی، ہمارا نصب العین تھا ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اور میں تب بھی اس نتیجے پہ پہنچ گیا تھا کہ اگر اس قوم نے ایک عظیم قوم بننا ہے تو اس کو وہ اصولوں پہ جانا پڑے گا۔ تو میں آپ کے سامنے وہ کیا اصول تھے کہ وہی لوگ، وہی عرب تھے، وہ آپ نے شروع میں نقشہ دیکھا، ایک طرف آدھی دنیا پرشین امپائر، آدھی دنیا رومن امپائر، تھوڑے سے عرب تھے بیچ میں، آپس میں قبیلے تھے، لڑتے تھے۔ تو وہ کیا ہوا کہ 622 سے لے کے 632 تک وہ کیا ہوا کہ وہ دو لوگ دنیا کی امامت کرنے شروع کر دیا، اور اگلے 20 سالوں کے اندر وہ موراکو سے لے کے تو ہندوستان تک پہنچ گئے، سینٹرل ایشیا تک پہنچ گئے۔ وہ کیا چیز تھی؟ اور یہ ہے، اگر ہم یہ سمجھ آئے، یہ ہے جس سے انشاءاللہ ہمارا ملک ایک عظیم ملک بنے گا۔ اصول کیا تھے؟ تو میں آپ کے سامنے اصول رکھتا ہوں، اور میں کوئی اسلام کا اسکالر نہیں ہوں۔ انشاءاللہ یہ جو ہماری اتھارٹی بنے گی اس میں ہم ابھی سے بڑے بڑے انٹرنیشنل اور پاکستانی اسکالرز کو جمع کر رہے ہیں، اور ان کا کام ہے کہ یہ لوگوں تک لے کے جائے۔ لیکن میں نے اپنی جو تحقیقات کی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سب سے پہلے چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، اچھے کو اچھا اور برے کو برا، اخلاقی معیار اٹھایا ایک معاشرے کا۔
उन्होंने मोरालिटी माशरे की उठाई, जो और मोरालिटी बेस्ड ये है कि अच्छे और बुरे की तमीज हो, और जो मोरालिटी उठाई उस माशरे की, वो बड़ी देर तक मुसलमानों को दुनिया के अंदर जब मुसलमान देखते थे तो लोग उनको समझते थे कि ये वो ईमानदार, सदाकत, सच्चे लोग, अमानतदार लोग हैं। आप हैरान होंगे कि जब आप अकाउंट्स पढ़ें, जब क्रूसेड्स का पहला, यूरोपियंस का पहला टाकरा हुआ अरबों के साथ, तो वो सारी राइटिंग्स में पढ़ें कि वो मुसलमान उनको समझते थे कि बिल्कुल वहशी हैं, जंगली हैं। और वो जब देखते थे सलाउद्दीन अय्यूबी के ऊपर, जब बाहर से आप किताबें पढ़ें तो उनके बड़ा कैरेक्टर बड़ा ऊपर था, मॉरल स्टैंडर्ड्स बहुत ऊंची थी उनकी। तो सबसे पहले अपनी उन्होंने पर्सनालिटी से माशरे की अखलाकियात उठा दी, और जो अगली चीज उन्होंने की, इंसाफ का निजाम, अदल और इंसाफ, रूल ऑफ लॉ। उनकी 2 हदीस हैं, वो इतनी इंपॉर्टेंट हदीसें हैं, उन्हीं पे अगर एक माशरा अमल कर ले, उन 2 हदीस से माशरा उठ सकता है कि एक, कि मेरी बेटी भी अगर जुर्म करेगी उसको सजा मिलेगी, कानून से ऊपर कोई नहीं। और दूसरी चीज कि तुम्हारे से पहले बड़ी कौमें तबाह हुई जिधर ताकतवर के लिए एक कानून और कमजोर के लिए दूसरा कानून था, रूल ऑफ लॉ। लेकिन रूल ऑफ लॉ सिर्फ एक वो कौम दे सकती है जिसकी अखलाकियात ऊपर हो, जिसकी मॉरल स्टैंडर्ड्स हो, मोरालिटी हो जिसमें। हर कोई कानून की, रूल ऑफ लॉ नहीं, कानून की बालादस्ती नहीं कायम कर सकता। आज आप दुनिया में देख लें, दुनिया बटी हुई है, गरीब मुल्क कौन है? बनाना रिपब्लिक्स किसको कहते हैं? जिधर कानून नहीं है, जिधर इंसाफ नहीं है। और इंसाफ का मतलब ही होता है, कमजोर को इंसाफ चाहिए होता है। ताकतवर हमेशा कोशिश करता है अपने आप को ऊपर रखने की, और कमजोर जब एक माशरा उसको इंसाफ देता है तो वो फिर उस माशरे का हिस्सा और उसको ओन करता है, वो स्टेक होल्डर बन जाता है। इसलिए जो भी मुल्क आगे बढ़े हैं दुनिया में, तो ये जो 2, एक मोरालिटी उनकी होती है, एक उनके पास का इंसाफ होता है। और ये मैं इसलिए आपको कह रहा हूं कि हमारी जो स्ट्रगल है इस पाकिस्तान में, वो कानून की बालादस्ती की है। ये एक बेसिक चीज है। जबकि एक माशरा, जो जब रोमन्स भी थे तो वो रोमन्स अपने आप को दूसरों को बार्बेरियंस कहते थे। वो बार्बेरियंस क्यों कहते थे? क्योंकि रोमन लॉ था, उनके कोई कवानीन थे, बाकियों को कानून नहीं था। माइट इज राइट। बनाना रिपब्लिक का मतलब होता है जिसकी लाठी उसकी भैंस। वह ताकत का जोर होता है, जंगल का कानून होता है। तो इसलिए ये जो मदीना की रियासत के बेसिस क्या थे? मोरालिटी और फिर कानून की बालादस्ती, रूल ऑफ लॉ। तीसरी चीज, फलाही रियासत। दुनिया की तारीख में पहली दफा एक इंसानियत का निजाम आया। उन्होंने एक रियासत बनाई जिधर रियासत ने जिम्मेदारी ली अपने कमजोर तबके की। ये पहली वेलफेयर स्टेट बनी थी दुनिया में, और ये स्टेट ने इंसानों को फिर निचले तबके को ऊपर उठा दिया। जब एक रियासत लोगों की बुनियादी जरूरियात पूरी करती है तो वो लोग भी जुड़ जाते हैं स्टेट के साथ। ये जो इंसाफ और ये जो इंसानियत है, इसकी वजह से एक कौम मजबूत हो जाती है। लोग ओन करते हैं उस कौम को। आप अगर बरे-सगीर की तारीख पढ़ें तो जब भी फौजें ऊपर से आती थी तो वो सीधी, वहां पानीपत की जंग होती थी और जो जीत गया उसका हिंदुस्तान, क्योंकि फ्यूडल सिस्टम था या कानून की हुक्मरानी नहीं थी, ताकत की हुक्मरानी थी। फ्यूडल सिस्टम का मतलब कि जो ऊपर बैठा होता है वो कानून से ऊपर होता है। लेकिन अफगानिस्तान जो है और जो हमारा कबायली इलाका, इसके अंदर एक जूरी सिस्टम था जिसको जिरगा कहते हैं। लोगों को इंसाफ मिलता था। तो ये आप देख लें कि सारा ये इलाका, अंग्रेज हुए, रूसी हुए, फिर अमेरिकी हुए, जो बरतानिया में जब फतह किया हुआ था पूरा हिंदुस्तान, ये जो कबायली इलाका था ये मुसलसल लड़ता रहा उनके खिलाफ। वो क्यों लड़े? क्योंकि वो आजाद, इंसाफ ने उनको आजाद कर दिया था। और आजाद लोग वही लड़ते हैं अपनी आजादी के लिए। अगर मेरे पास आजादी नहीं है, अगर फ्यूडल सिस्टम है, तो मुझे क्या फर्क पड़ता है कोई बाहर से आके ऊपर हुकूमत कर ले। इसलिए हिंदुस्तान को फतह करना आसान था, इसलिए अफगानिस्तान मुश्किल है फतह करना। वो फतह कर लेते हैं, उसके बाद फिर कौम खड़ी होनी शुरू हो जाती है आजादी के लिए अपनी। तो ये जो मदीना की रियासत में उन्होंने इंसाफ दिया और फिर लोगों की बुनियादी हकूक दिए, उनकी जो बुनियादी जरूरियात स्टेट ने पूरी की। और तीसरी चीज, उसमें मेरिट आ गई। आप अगर इस्लाम में ये जो पिछली तारीख है, ये जो एकदम सारी दुनिया में छा गए, उसमें बहुत बड़ी वजह मेरिट थी। जो भी अच्छा परफॉर्म करता था, जो जनरल, वो ऊपर आ जाता था। कोई किसी का
یہ رائٹ نہیں تھا کہ ہمیں صرف بڑا عہدہ مل رہا ہے. حضرت بلال ایک غلام تھے. حضرت بلال کا عہدہ فائنانس منسٹر بن چکے تھے, 2 ایکسپیڈیشنز لیڈ کی تھی. سلمان فارسی تھا, ایک دم مسلمان ہوا, اس میں صلاحیت تھی, وہ اوپر چلا گیا. تو جو بھی ان کے امت میں جوائن کرتا تھا, اگر اس کے اندر صلاحیت تھی وہ اوپر چلا جاتا تھا. تو میرٹ کا سسٹم تھا. پھر انہوں نے لیڈرز پروڈیوس کیے. جب آپ یہ جو دور ہے, میں نے جو چھوٹی سی فلم میں ایک دم پھیل گئے, تو آپ ساتھ ساتھ یہ دیکھیں گے کہ ایک کے بعد دوسرا لیڈر نکلتا گیا. جو ان کے ارد گرد تھا وہ لیڈر بن گیا. سارے صحابہ لیڈر بن گئے, کیونکہ ان کی انہوں نے جو ان کے اندر کیریکٹر بلڈنگ کی. اچھا, وہ کیا صلاحیت تھی, وہ لیڈر بن گئے. لیڈر کے اندر کیا کوالٹیز ہونی چاہیے؟ سب سے پہلے صادق اور امین. کبھی بھی کسی کی رسپیکٹ نہیں کرتی جو کہ ایماندار نہ ہو, سچا نہ ہو اور امانت دار نہ ہو, انصاف نہ کر سکے. کسی فیلڈ کے اندر کرکٹ کیپٹن کی بھی رسپیکٹ نہیں ہوتی. کوئی اگر ادارہ چلا رہا ہے, رسپیکٹ تب ہوتی ہے جب یہ صادق اور امین. اور پھر لوگوں کے خوف, جو خوف ہے, یہ کبھی بزدل انسان لیڈر نہیں بن سکتا. ان سب کے خوف ختم کر دیے. جو ان کے قریب تھا, ایک سے ایک بڑا وہ دلیر لیڈر بن گیا. تو خوف کیسے ختم کیے؟ کیونکہ 3 چیزوں سے انسان خوف کھاتا ہے: مرنے سے, ذلت سے, اور رزق جانے سے کہ میری روزی نہ چلی جائے. تو یہ قرآن کے اندر اللہ نے ان تینوں چیزیں کہا کہ میرے ہاتھ میں ہے. تو جب اللہ کے ہاتھ میں زندگی ہے, جب عزت بھی اس کے ہاتھ میں ہے, جب رزق بھی اس کے ہاتھ میں ہے, لوگوں کے خوف چلے گئے. تو وہ ایک ایسے لوگ بن گئے جو کہ لیڈرز بن گئے. اور اتنے چھوٹے ٹائم میں, اور انشاءاللہ یہ ہماری اتھارٹی اس پہ ریسرچ کر کے سامنے لے کے آئے گی کہ کتنے زیادہ لیڈرز اتنے تھوڑے وقت میں بنے. ایک لیڈر نہیں تھا, ایک ہیرو نہیں تھا, ہیروز ہی نکلتے گئے. سب انسان چھوٹے سے, جو مولانا رومی کہتا ہے نا کہ جب اللہ نے تمہیں پر دیے ہیں تو چونٹیوں کی طرح کیوں زمین پہ رینگ رہے ہو. اقبال کے شاہین بن گئے, زنجیریں توڑ دی انہوں نے, جنہوں نے روکا ہوا تھا انسان کو, جو اس کا پوٹینشیل ہے, اشرف المخلوقات, اللہ کی سب سے عظیم مخلوق. آزاد ہو گئے لوگ, چھوٹے لوگ بڑے لوگ بن گئے, دنیا میں وہ پھیل گئے. اچھا, پہلے ان کے ساتھ جو صحابہ تھے وہ سارے لیڈرز بنے, ان کو جو دیکھے نیچے وہ لیڈرز بن گئے. تو سارے مسلمان ملکوں کے اندر جو مسلمان جب پھیلے دنیا میں, تو اس میں سب سے بڑی کوالٹی لیڈرشپ تھی. پھر انہوں نے معاشرے میں کیا کیا؟ خواتین, اس سے پہلے عورتیں پراپرٹیز ہوتی تھی آدمی کی, انہوں نے پہلی دفعہ عورتوں کو پراپرٹیز میں رائٹس دے دیے, حقوق دے دیے. وہ حقوق جو یورپ میں کئی 100 سال بعد آئے, اس وقت انہوں نے عورتوں کو حقوق دے کے معاشرے کے اندر, انہوں نے آخری خطبے میں کہا کہ عورت پہ بھی اتنے حقوق ہے جو آدمی پہ اور آدمی پہ عورت پہ ہے. پھر غلاموں کو انہوں نے جس طرح انہوں نے سٹیپس پہ غلاموں کو معاشرے کا حصہ بنایا, اس میں کسی اور قوم کی یہ تاریخ میں یہ نہیں ہے, کوئی مثال نہیں ایسی. یعنی انہوں نے جب کہا کہ اس کو اپنے فیملی ممبر کی طرح رکھو ایک غلام کو, تو وہ جو ان کے کہنے پہ, اور جو حضرت بلال کا جو مثال دی, مسلمان دنیا میں کئی صدیوں تک مسلم سلیو ڈائنسٹیز آئیں. یہاں قطب الدین ایبک ایک غلام تھا جو کہ بادشاہ بن گیا. مملوک تھے مصر کے اندر جو غلام تھے, اور غلام سے ان کی ڈائنسٹی بن گئی, انہوں نے کئی 100 سال حکومت کی وہاں. اور پھر جو مقام تھا, پھر جو عثمانیہ سلطنت تھی, جانصاری ان کی ایلیٹ فورس تھی, وہ ساری غلاموں کو انہوں نے اوپر لا کے ٹریننگ دے کے ان کو اوپر بٹھا دیا. سب سے ایلیٹ ان کی فائٹنگ فورس تھی. تو غلام کا مرتبہ ہی چینج کر دیا, ان کو انسان کی طرح رکھا, فیملی ممبرز کی طرح رکھا. یہ بہت بڑی, اس سے نہ پہلے کبھی اس طرح ہوا تھا. اور اب آ کے مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اب ہم مغرب میں دیکھتے ہیں تو وہ جس طرح کے اپنے نوکروں کو رکھتے ہیں اور ہم رکھتے ہیں, وہ مجھے کئی دفعہ بہت شرم آتی ہے. پھر بوڑھوں کی عزت, پہلی دفعہ پینشنز مدینہ کی ریاست میں شروع کی گئی تھی کہ بوڑھوں کی ذمہ داری لی ریاست ہے, کمزوروں کی, بوڑھوں کی, بیواؤں کی, یتیموں کی. یہ ایک انسانیت کا نظام کھڑا کیا. تو جب آپ دیکھیں دنیا میں اپنی تاریخ دیکھیں تو کون تھے وہ جو ہماری
हिंदुस्तान की तारीख देख लें, जितने बड़े बड़े सूफी थे ये सब आशिक रसूल थे। जितने बड़े नाम थे, हमारे बाबा फरीद गंजशकर, दाता साहब, निजामुद्दीन औलिया, ये सारे बड़े, मोइनुद्दीन चिश्ती, ये बड़े बड़े सूफी, ये सारे आशिक रसूल थे। और आशिक रसूल होते हुए उनके कदमों पे चल पे इनके कितना मुकाम बन गया। आज भी इनके मज़ारों के ऊपर लाखों लोग आते हैं, इनको प्यार करते हैं, आज भी उनसे करते हैं। तो इसकी वजह यह है कि जो भी उनके कदमों पे चलेगा, जो भी चला वो ऊपर आ गया। अच्छा, आप जो और फिर उन्होंने कहा चाइना भी जाना पड़े इल्म हासिल करने के लिए तो जाओ, जब से पैदा होते हो जब तक कब्र में जाओ इल्म हासिल करो। और उसकी वजह से जो फिर एक इनकलाब आया, इल्म का इनकलाब आया, मुसलमान साइंटिस्ट बने, टॉप हर चीज के अंदर। एक जो बगदाद सेंटर बन गया दुनिया की लर्निंग का, वो जो बैतुल हिकमा था, हाउस ऑफ विजडम, सारी दुनिया से किताबें लाई, ट्रांसलेट की, नॉलेज सेंटर बन गया। ऐसी ऐसी मुसलमान दुनिया में, कॉर्डोबा में, मुस्लिम स्पेन में एक लाइब्रेरी थी जिसमें सारी यूरोप से ज्यादा किताबें थी। तो सेंटर ऑफ लर्निंग बन गया मुसलमान। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं कहना चाहता हूं वो ये कि देखिए, हम गलती करते हैं कई दफा। हम कहते हैं हमारे पैगंबर रहमतुल आलमीन, अल्लाह ने उनको खिताब दिया था, सब इंसानों के लिए रहमत बन के आए थे। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि जो इंसान उनकी सुन्नत पे चलेगा वो ऊपर चला जाएगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट समझने के लिए बात है, क्योंकि इसमें इकबाल ने बड़ा जबरदस्त शिकवा और जवाब शिकवा लिखा था। मकसद ये एक दफा शिकवा के देखें हम किधर थे और हम किधर पहुंच गए हैं। तो जो इकबाल ने जवाब शिकवा में लिखा था कि जिन चीजों की वजह से हम ऊपर आए थे, जब हम उनसे नीचे गए तो हम नीचे आ गए। और जो मुल्क जिनको हम काफिर समझते हैं, जब वो उनकी सुन्नत के ऊपर चलना शुरू करेंगे, वही असूल जो मदीना के हैं, जो कैरेक्टर के, ऊपर आ जाएंगे, क्योंकि रहमतुल आलमीन है। जो उनके कदमों पे चलेगा वो ऊपर आ जाएगा। और इसमें बड़ी आप आज की जरा मैं मिसालें देना चाहता हूं कि देखें, जो हम मुल्क जिनको कहते हैं कि वो इस मुसलमान नहीं है, जरा मैं सिर्फ आपको मिसालें देना चाहता हूं अपनी जिंदगी से। मैं पहली दफा जब बरतानिया गया तो मैं हैरान हो गया वहां देख के। मुझे तो कभी, हमें तो पता ही नहीं था फलाई रियासत क्या होती है। उस रियासत के अंदर पहली दफा हमने देखा कि इंसानियत क्या होती है। गरीब आदमी के लिए मुफ्त इलाज, गरीब आदमी के बच्चों के लिए मुफ्त तालीम और बेहतरीन तालीम। अगर वो गरीब आदमी बेरोजगार होता तो उसको अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स मिलते हैं, स्टेट उसका ध्यान रखती है। अदालत में जाता है और उसके पास पैसे नहीं है तो लीगल एड मिलती है उसको। ये मैंने पहली दफा चीजें देखी वहां जाके। और रूल ऑफ लॉ यानी कानून, मैं आपको अपना बताऊं कि मेरा एक केस था इंग्लैंड के अंदर। इंग्लैंड का बहुत बड़ा स्टार था इयान बोथम। तो मैं सिर्फ आपको बताना चाहता हूं कि क्या फर्क क्या है और क्यों वो आगे निकले, क्यों हम पीछे हैं और कैसे हम आगे निकल सकते हैं। मेरा केस था, वो भी इंग्लैंड का बड़ा नाम था, मेरा उससे क्रिकेट में बड़ा मुकाबला होता था, तो उसने मेरे ऊपर अदालत में केस कर दिया। उसने भी सबसे बड़ा वकील लिया, मैंने भी इंग्लैंड का सबसे बड़ा वकील लिया। तो मुझे याद है, मैं जब जब मेरी उससे पहली बात हुई और वो मेरे से पूछ रहा था, मेरे एविडेंस ले रहा था, तो उसने मुझे रोक दिया। उसने कहा कि अगर मैं ये आपको वार्न करना चाहता हूं कि इसमें एक भी चीज जो आप लिख रहे हैं झूठ निकली, वो जज सीधा आपको वो पर्जरी के अंदर जेल में डाल देगा। और फिर उसने कहा कि मैं आपको कोच नहीं कर सकता। मैं तो कभी अदालत में गया ही नहीं था। उसने कहा मुझे इजाजत नहीं है कोच करने की। यानी मैं उसे पैसे भी दे रहा हूं, वो ये भी नहीं मुझे बता रहा कि अंदर मैंने अदालत में करना क्या है। उसे कहा तुमने सिर्फ सच बोलना जाके। और फिर मैं थोड़ी देर, हमारे उसके बाद एक बहुत बड़ा बरतानिया का एक नाम था लॉर्ड जेफरी आर्चर। वो पाकिस्तानी का एक अजीज कुर्ता था पाकिस्तानी, उसका एक बड़ा केस हुआ वहां। वो पाकिस्तानी केस हार जाता है। 3 महीने के बाद पता चलता है कि वो जो लॉर्ड जेफरी आर्चर ने एक जो गवाह लेके आया था उसने झूठ बोल दिया। 3 महीने के बाद वो जेफरी आर्चर, लॉर्ड, जो इतना ताकतवर आदमी था बरतानिया में, उसको 3 साल की जेल हो गई पर्जरी के ऊपर, सिर्फ झूठ बोलने पे। अब मैं आपको क्या बताऊं, मैं पैनामा केस में, मेरे साथ और भी मेरे लोग बैठे जो अदालत में थे। अब मैं आपको क्या बताऊं कि किस तरह के वहां झूठ बोले गए। कतरी खत आ गया। आपको मैं यकीन दिलाता हूं कि इंग्लैंड के अंदर अगर कतरी खत आ जाता, सीधा अगर वो खत आ जाता
تو اسی وقت کیس رکنا تھا اور اسے جیل میں ڈال دینا تھا. پھر جی کلبری فونٹ آ گئی. وہ کلبری فونٹ 2007 میں آتی ہے, وہ 2006 میں کانٹریکٹ دکھا دیتے ہیں, ابھی وہ فونٹ آئی نہیں ہوتی. اس کے اوپر کوئی ایکشن نہیں لیا جاتا. یہ اوتھ کے اوپر جھوٹ بولا جا رہا ہے, جس طرح جھوٹی گواہیاں ہوتی ہیں یہاں. یعنی وہاں کا عدالتی نظام اور یہاں کا زمین آسمان کا فرق ہے. اور میں تب سمجھا کہ آپ کے پاس مورل اتھارٹی ہونی چاہیے انصاف کرنے کے لیے. اگر آپ کے پاس مورل اتھارٹی, آپ انصاف نہیں کر سکتے. کسی کی جرت نہیں ہے وہاں. ادھر کا پارلیمنٹری نظام, اب پارلیمنٹری نظام جو ہے ہم نے بھی انہی کا اپنایا ہوا ہے, ہمارا ویسٹ منسٹر ماڈل ہے. اب وہاں کا پارلیمنٹ, کیونکہ میری 20 سال گزرے وہاں, تو وہاں کا جو پارلیمنٹری نظام ہے جس کے اوپر ان کی ساری پارلیمنٹری ڈیموکریسی چلتی ہے, وہ ہے ہی اگر آپ کے پاس اخلاقیت, اگر آپ کے پاس اخلاقیت کا معیار ہے تو وہ ڈیموکریسی کامیاب ہو سکتی ہے, نہیں تو وہ نہیں چلتی. اور اسی لیے برطانیہ کی پارلیمنٹری ڈیموکریسی چلی نہیں ہے سوائے برطانیہ کی اور اینگلو سیکسن ملک میں. کینیڈا میں چل گئی, آسٹریلیا نیوزی لینڈ کے علاوہ ساری جگہ پہ وہ بندر بانٹ بن جاتی ہے, کیونکہ اس کے لیے ایک بڑا آپ کو مورل سٹینڈرڈ چاہیے ہوتے ہیں اس ڈیموکریسی کے لیے. وہاں کبھی کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا کہ جناب ووٹ بکے گا. وہاں کوئی چھانگا مانگا جیسی اور وہ جو بند کر کے یا مری میں بند کر کے بھیڑ بکریوں کی طرح کبھی لوگ نیلام نہیں ہوتے. وہ تو کوئی سوچ نہیں سکتا. ہے سب کو پتا ہے سینٹ کے اندر الیکشن میں پیسہ چلتا ہے, وہاں کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا. یہ وہاں اگر کسی کے اوپر کنوکشن ہو جائے یا چلے اس کے اوپر الزام لگ جائے کہ اس نے پبلک کے پیسے کی چوری کی ہے, وہ پارلیمنٹ تو چھوڑے, وہ کسی میڈیا میں اپنی شکل نہیں دکھا سکتا. دیکھیے یہ میں آپ کو صرف سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہمارے پاس اللہ نے سب کچھ دیا ہے, لیکن وہ جب آج جو ہمارا سارا پروگرام اور آج جو ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں 12 ربیع الاول, ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ان کی طرف پہلے سنت سیکھے تو صحیح. جو اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ جو ان کی سنت پہ چلے گا وہ اوپر چلا جائے گا, اس لیے تو وہ رول ماڈل ہے. میں نے اپنی ذرا ڈیموکریسی دیکھتا ہوں, اپنی جو اخلاقیات وہ دیکھتا ہوں, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری سب سے بڑی جنگ ہے اس ملک کی. جب تک ہم اپنے ملک کے اندر یہ قانون کی بالادستی قائم نہیں کرتے, جب تک ہم یہ جنگ نہیں جیتے, نہ یا ملک میں صحیح جمہوریت آنے لگی ہے, نہ یا ملک میں خوشحالی آنے لگی ہے. آپ جو ہمارا سب سے بڑا احساس ہے, کیونکہ میں پہلی 18 سال کا گیا تھا جب باہر, تو میرا سب سے زیادہ واسطہ اوورسیز پاکستانی سے. یہ جو بھی نجم شراز آیا تھا یہ بھی باہر اوورسیز پاکستانی ہے. سب سے زیادہ میرا ان سے واسطہ, کیونکہ میں پہلے کرکٹ کی وجہ سے ان سب کو میری ملاقات رہتی تھی ان سے, اور اس کے بعد جب میں شوکت خانم کے لیے پیسے اکٹھے کیے, بڑے پیسے اکٹھے کر رہے تھے, تو سب سے زیادہ مدد میری اوورسیز پاکستانی نے کی. تو میرا ان سے رابطہ سب سے زیادہ تھا. میں ہمیشہ یہ دیکھا وہ بیچارے محنت کرتے تھے, پاکستان میں نوکریاں نہیں ملتی تھی, یس ہمارا میرٹ کا سسٹم نہیں تھا, قابل لوگ ہوتے تھے, باہر جاتے تھے, محنت کرتے تھے, کام کرتے تھے, لیکن ہمیشہ ذہن میں ہوتا تھا کہ جب میں پیسے بنا لوں میں واپس پاکستان جاؤں گا. سارا وقت وہ یہ سوچتے تھے کہ ایک دن میں پاکستان واپس, جب میرے پیسے آ جائیں گے میں پاکستان چلا جاؤں. اور وہ پھر کیونکہ میں اتنی دیر وہاں ان سے 50 سال سے, تو میں نے ان کو دیکھی, ان کی ساری سٹیجز دیکھی. وقت آ گیا, پیسے بھی بنا لیے, بچے کوئی 12-13 سال 15 سال کے ہو گئے, پاکستان آ گئے, پاکستان میں بزنس شروع کی, پہلا فراڈ ہوا, دوسرا فراڈ ہوا, واپس بینکرپٹ ہو کے واپس چلے گئے. بچے وہ پاکستان میں ایڈجسٹ نہ ہو سکے تو وہ ترستے ہی رہ جاتے تھے. ہم جاتے تھے, وہ پاکستانی کمیونٹی بنی ہوتی تھی, پاکستانی گانے سنتے تھے, پاکستانی کی یادیں آتی تھی, لیکن پاکستان واپس کیوں نہیں آ سکتے تھے؟ کیونکہ ان کو عادت پڑ جاتی تھی ایک بہتر مورالٹی کی سوسائٹی میں, ایک قانون جدھر رول آف لا ہے اس کی عادت پڑ جاتی تھی. ان کو بزنس ادھر کرتے تھے, محنت کرتے تھے, لیکن کامیاب جب ہوتے تھے تو وہ اس سوسائٹی میں ہوتے تھے جدھر وہ, اگر آپ محنت کرتے ہیں آپ کو پھل ملتا ہے. تو جب وہ واپس آتے تھے اس سوسائٹی میں وہ ایڈجسٹ نہیں ہو سکتے تھے. اب سوچیں 90 لاکھ پاکستانی باہر بیٹھے, اگر ان میں سے صرف 30-40 ہزار ہی پاکستان میں آ کے انویسٹمنٹ کر دیں, ہمیں کوئی IMF کی ضرورت نہ پڑے, اتنا ان کے پاس پیسہ ہے. ایک پاکستانی میں جانتا ہوں جس کے پاس صرف اکیلے کی دولت اتنی ہے جتنا ہمارے IMF کا قرضہ ہے, ایسے جانتا ہوں میں وہاں. لیکن ان سے پوچھیں کہ آپ پاکستان کیوں نہیں آتے, وہ پاکستان کا سسٹم ان کو پاکستان نہیں آنے دیتا, وہ ترستے ہیں پاکستان آنے کے لیے. تو یہ جو مورالٹی, قانون کی بالادستی,
یہ ہمارے ملک کے لیے اس لیے اگر ہم نے خوشحال ہونا ہے تو ہمیں ضرورت ہے اس کی. اپنے ملک کو جب تک جو پوٹینشیل آزاد کرنا ہے تو تب تک یہ نہیں ہوگا جب تک ہم اس ملک میں قانون کی بالادستی قائم نہیں کریں گے, جب تک ہم اپنی اخلاقیات کو نہیں اوپر لے کے جائیں گے. اور یہ اللہ نے جب رحمت العالمین کا خطاب دیا تو انہوں نے کہا کہ جو ان کے راستے پہ چلے گا وہ اوپر چلا جائے گا. آپ دیکھ لیا برطانیہ کے اندر ایک بڑا زبردست ایک سیکنڈ ورلڈ وار میں ایک انسیڈنٹ ہے کہ ہٹلر کی فوجیں سارا یورپ فتح کر لیا, انہوں نے سارا یورپ فتح ہو گیا. اب وہ انتظار کر رہی ہیں برطانیہ میں آنے کے لیے, صرف راستے میں سمندر ہے, بمباری ہو رہی ہے, بلٹس ہو رہی ہے, ایک بلڈنگ نہیں کھڑی لندن کی, تباہ ہو رہی ہے بلڈنگ. تو لوگ خوف زدہ ہو کے ان کے پرائم منسٹر ونسٹن چرچل کے پاس پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پرائم منسٹر صاحب کیا ہم بچ جائیں گے, کیا ہم قوم بچ جائے گی؟ اس نے آگے سے جواب دیا کہ کیا ہماری عدالتیں انصاف دے رہی ہیں؟ وہ دنگ رہ گئے کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ اس کی ہٹلر کی بمباری ہو رہی ہے, تباہ کر رہا ہے ملک ہے, وہ کہہ رہا ہے آگے سے کہ عدالتیں انصاف دے رہی ہیں. اصل میں وہ مطلب اس کا یہ تھا کہ کیا ہمارے میں ابھی تک وہ اخلاقی معیار ہے کہ ہماری عدالتیں انصاف دے رہی ہیں, کہ ان میں قوت ہے انصاف دینے کی؟ ہوا کیا؟ برطانیہ تو بچ گیا, جرمنی بھی شکست کھا گیا, جاپان بھی شکست کھا گیا. جرمنی کے اندر ایک بلڈنگ نہیں کھڑی تھی جب جنگ ختم ہوئی. جاپان کے اوپر 2 ایٹم بم گر چکے تھے. 10 سالوں میں دونوں قومیں کھڑی ہو گئی. کیوں کھڑی ہو گئی؟ کیونکہ اخلاقیات کو بمباری سے آپ تباہ نہیں کر سکتے. اور دوسری طرف دوسری طرف آپ دیکھ لیں ہماری زندگی میں بیروت, سارے مڈل ایسٹ کا بیروت کو کہتے تھے پیرس ہے مڈل ایسٹ کا. ہم نے اپنی زندگی میں سارے یہاں سے بھی سوچتے تھے جی بیروت جانا ہے, وہ اتنی زبردست جگہ. آج بیروت اور لیبنن فیلڈ سٹیٹ کہا جا رہا ہے. آج ان کی اکثریت غربت کی لکیر سے نیچے چلی گئی ہے. کیا وجہ ہے؟ وجہ دیکھ لیے تو وہ جو لوگ سڑکوں پہ نکلے ہوئے وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہماری گورنمنٹ کرپٹ ہے, ہماری گورنمنٹ کرپٹ ہے. یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ وہاں جو طاقتور ہے وہ قانون سے اوپر ہے, وہ پیسے بنا رہا ہے, اس کو ان کا قانون کا نظام نہیں پکڑ سکتا. اور وہی ملک جو سب سے خوشحال علاقہ تھا, جس کی ساری مڈل ایسٹ سے لوگ چھٹیاں منانے جاتے تھے, وہ آج ایک فیلڈ سٹیٹ بنا ہوا ہے. ساری جس طرح میں پھر سے جو بنانا ریپبلک ہوتی ہے وہ وسائل کی کمی سے نہیں ہوتی. ایک غریب قوم وہ اس لیے ہوتی ہے وہاں قانون نہیں ہوتا, انصاف نہیں ہوتا. جو یہ فیکٹ آئی پینل کی رپورٹ ہے, اور یہ میں پھر سے بار بار دہراتا ہوں, یہ ضرور سمجھ لیں, یہ ہمارے لیے یہ غور کرنے کی, غور و فکر کرنے کی ہے. یہ فیکٹ آئی پینل یونائٹڈ نیشنز کے سیکرٹری جنرل نے ایک بڑے ماہروں کی پینل بنائی. اس سے پوچھا بتاؤ یہ غربت کیوں بڑھتی جا رہی ہے ان ملکوں میں, ڈیولپنگ ورلڈ میں, اور امیر اور غریب ملک میں فاصلے کیوں بڑھتے جا رہے ہیں؟ تو انہوں نے سال لگا کے رپورٹ تیار کی, اور اس رپورٹ میں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہر سال ہماری طرح کے, پاکستان کی طرح کے ملک جن کے ملک میں رول آف لا نہیں ہے, طاقتور کو قانون کے نیچے لانے کی ان کی مورالٹی, مورل اسٹرینتھ نہیں ہے, ان کے پاس وہ اخلاقیات نہیں ہے کہ طاقتور کو قانون کے نیچے لانے کے لیے ان کے قانون کے نظام میں ادھر سے 1000 ارب ڈالر ہر سال چوری ہو کے, منی لانڈر ہو کے آف شور اکاؤنٹس میں جاتا ہے, اور لندن اور بڑے بڑے شہروں کے اندر جا کے پراپرٹیز لی جاتی ہے. یہ اس کی یونائٹڈ نیشنز کے سیکرٹری جنرل کی فیکٹ آئی پینل کی رپورٹ ہے. تو مطلب یہ ہے کہ جب یہ سارے ملک, اگر ان کے ملکوں کے اندر انصاف کا نظام نہیں ہوگا, خوشحالی نہیں آئے گی. وہ جو مدینہ کی ریاست کے اندر انہوں نے اصول سیٹ کیے تھے, وہ پہلے تو خوشحالی نہیں تھی. پہلے 6 سال اگر انہوں نے, خیر بڑی, جب ہم اس کے اوپر اور بھی فلمیں بنائیں گے, کہ پہلے 5-6 سال تو بہت برے حالات ہیں مسلمانوں کے, لیکن انہوں نے پہلے انصاف قائم کیا, اخلاقیات اٹھائی سارے معاشرے کی, اور اس کے بعد انہوں نے فلاحی ریاست بنائی. یعنی پیسے نہیں بھی تھے لیکن انہوں نے غریبوں کو اوپر اٹھایا, ان کی اسٹیٹ نے ذمہ داری لی, اس سے وہ معاشرہ تک جڑ گیا. وہ سب, جب میں غریب آدمی ہوں, مجھے پتا ہے کہ اگر معاشرہ میری مدد کر رہا ہے اور ملک میری مدد کرتا ہے, اور میں اگر طاقتور میرے سے کوئی ظلم کرے تو میں عدالت میں جاؤں گا, مجھے انصاف ملے گا, میں کھڑا ہو جاؤں گا اس ملک کے ساتھ.
اس طرح انہوں نے اس کو قوم بنایا. پہلے تو قبیلوں میں بٹے ہوئے تھے, وہ کیسے ایک دم سپر پاور بن گئے؟ کیونکہ ان ساروں کو پتا تھا کہ یہ جو ریاست ہے یہ ہماری ہے. انہوں نے اون کیا کہ ہمیں انصاف بھی دیتی ہے, ہماری بنیادی ضروریات بھی پوری کرتی ہے, میرٹ ہے یہاں, میں محنت کروں گا تو میں اوپر آ جاؤں گا. یہ نہیں کہ وہاں صرف چند خاندانی اوپر بیٹھے ہوئے ہیں, جو محنت کرے گا اوپر آ جائے گا. قوم کو آزاد کر دیا, اور پھر اور اپنی مثال سے جو لیڈرشپ انہوں نے کھڑی کی ان کو شاہین بنا دیا. تو لیڈرز بھی بن گئے, قوم بھی آزاد ہوگی, اس قوم پھیل گئی دنیا پہ. تو ہمارا چیلنج اب کیا ہے؟ ہمارا چیلنج یہ ہے کہ ہمارے جو یوتھ ہے, ہمارا جو نوجوان ہے اس ملک کا, اس کو ہم صحیح طرف لگائیں, اس کا راستہ ہم صحیح کریں. اکثریت اس ملک کے نوجوانوں کی ہے, اور میں اپنے نوجوانوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیں, مجھے تو اللہ نے سب کچھ دے دیا. میں وہ ایک خوش قسمت انسان ہوں جس کو کوئی کسی قسم کی ضرورت نہیں ہے. جو میں چاہتا تھا, جس طرح کی جو بھی چیزیں, اللہ نے تو مجھے سب کچھ دے دیا. میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ میں پہلی جنریشن تھا اس ملک کی, ہمارے ماں باپ غلام ہندوستان میں پیدا ہوئے تھے. ہم بچپن میں ساری وقت کہانیاں سنتے تھے جو ماں باپ ہمیں بتاتے تھے کہ تمہیں نہیں پتا غلامی کیا ہے, کس طرح انگریز یہاں حکومت کرتا تھا, کس طرح ہماری کوئی حیثیت نہیں تھی. تو ہم بڑے ہوئے تھے اس چیز سن کے, اور پھر ہم نے اپنے ملک کو اوپر جاتے دیکھا. یہ یاد رکھو, آج سے 50 سال پہلے پاکستان اوپر جا رہا تھا, یہ سارے خطے میں سب سے تیزی سے ترقی کر رہا تھا, اور پھر ہم نے اس کو نیچے آتے دیکھا, اور اس کو ہم نے ادھر. تو میری کوشش ایک ہے کہ ہم واپس ایک وہ ملک جو ایک بہت بڑی خواب تھی پاکستان کی, لا الہ, جس ملک کا نعرہ تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ, اس کو کس نے, اس ملک کو یاد رکھیے, جو ہندوستان میں مسلمان تھے ان کو تو پتا تھا وہ پاکستان کا حصہ نہیں بن سکتے, انہوں نے بھی پاکستان کے لیے ووٹ دی. کیونکہ علامہ اقبال نے وہ خواب دیا پاکستان کا کہ ایک مثالی اسلامی ریاست بنے گی, ماڈل بنے گی سارے مسلمانوں کے لیے. ہم نے وہ نیشن بننا تھا, ہم نے اور وہ ماڈل کیا مسلمانوں کا, وہ مدینہ کی ریاست ہے. تو ہم نے تو, اور پھر پاکستان کی جو آبجیکٹو ریزولوشن وہ کیا تھی, اسلامی فلاحی ریاست, وہ بھی مدینہ کے. ہمارا تو آبجیکٹو وہ تھا. تو یہ جو قادری صاحب نے ابھی بات کی کہ ہمیں جس راستے پہ 74 سال پہلے چل جانا چاہیے تھا, وہ انشاءاللہ ہم سفر اب شروع کرنے لگے ہیں. مجھے قادری صاحب نے کہا, مجھے کہتے ہیں کہ میں جب لوگوں کو کہتا ہوں کہ دیکھیں پرائم منسٹر چاہتا ہے کہ مدینہ کی ریاست کے طرز پہ پاکستان کو بنایا جائے, تو کہتے ہیں, وہ آگے سے کہتے ہیں خود تو سارے مزے کر گیا, اب ہمیں لگا دیا مدینہ کی ریاست کے اوپر. میں نے قادری صاحب کو کہا, میں نے قادری صاحب کہ ہم ایک وقت ایسا تھا, مجھے بھی لوگ کہتے تھے, ہمارے بڑے کہتے تھے کہ آپ یہ کس راستے پہ لگے ہوئے ہیں, یہ غلط راستے پہ ہیں. تو میں تب سوچتا تھا, میں کہ انہوں نے کیا پتا کہ اس راستے میں کیا ہے, انہوں نے تو دیکھا ہی نہیں ہے, ان کو تو پتا ہی نہیں ہے. مجھے پتا ہے, میں نے وہ سارا راستہ دیکھا ہوا ہے. میں نے ساری, جو لوگ تصور کرتے ہیں, جس طرح غور سے, میں اپنے نوجوانوں کو پھر سے کہہ رہا ہوں, غور سے ذرا میری بات سنیں. دیکھیں, لوگ ساری وقت امید لگاتے ہیں, ان کو گلیمر اور یہ اور وہ اور فلم سٹارز اور ایکٹرز اور پاپ سٹارز کی, یہ کوئی بڑا گلیمرس زمانہ ہے اور یہ کوئی ایسی چیز ہے جو ہم سارے کوشش کرتے ہیں. رول ماڈلز وہ ہیں, میرے بھی وہی رول ماڈلز تھے. ہم جب ایچ ایس کالج سے نکلے تو مجھے تو یہ چیزیں پتہ نہیں تھی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. مجھے تو کوئی مدینہ کی ریاست کی صحیح معنی میں سمجھ ہی نہیں تھی. مجھے تو ان کی پوری طرح زندگی کا اندازہ نہیں تھا. ہمیں ایسے ایک لگتا ایسے تھا, جب ہم, تب تو بڑے تھوڑے انگلش میڈیم اسکول تھے, تو جب ہم وہاں سے لے کے لگتا ایسے تھا کہ ہمارا جو اپنا کلچر ہے وہ بھی پیچھے ہے, ہم بیکورڈ ہیں, سارا کچھ آگے ہے, ٹیکنالوجی ادھر ہے, وہ ملک آگے نکل گئے, جو وہ کہتے ہیں وہ ٹھیک ہے, اور جو ان کے رول ماڈلز ہیں وہ ہمارے بن گئے. تو ہم ان رول ماڈلز کے پیچھے ہم سب فالو کرتے رہے. رول ماڈلز بلتے رہتے ہیں انسان کے. میں پہلے میرے اپنے 2 کزنس تھے, وہ رول ماڈلز تھے, کرکٹرز تھے دونوں. پھر جیسے جیسے آگے گیا تو اسپورٹس مین, پھر پاپ سٹار وغیرہ. تو مجھے تو موقع ملا اس ساری زندگی کو اندر سے دیکھنے کا. اور میں تو اپنے تجربے سے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جو اس وقت ہمارے یوتھ کے سامنے چیلنجز ہیں, اگر ہمارے سامنے چیلنجز تھے تو آج یوتھ کے ساتھ میں تو سوشل میڈیا آ گیا, وہ تو بہت بڑھ چکے ہیں چیلنجز. اور میں اس نتیجے پہ ہوں کہ ہم جب تک
वापस नहीं जाएंगे, वो जो हमें उन उसूलों के ऊपर नहीं जाएंगे, हमारा माशरा ऊपर नहीं आ सकता, बल्कि बड़े खतरे में है। तो मैं अब आपको सिर्फ ये अपनी जो बताता हूं कि हमारा मकसद क्या था ये रहमतुल्लाह अलमीन अथॉरिटी बनाने का। इसका मकसद क्या था? इसका सबसे बड़ा मकसद फिर से यही है कि उनकी जिंदगी को, अपनी नौजवानों को, उनको हम प्यार करें, उनको समझाएं। देखिए, एक चीज याद रख लें कि दीन के अंदर कोई जबरदस्ती नहीं है। आप दीन में कोई जबरदस्ती नहीं है। आप किसी को जबरदस्ती दीन की तरफ नहीं ला सकते। अल्लाह ने कुरान में यह वाज़ेह कर दिया। हम रास्ता दिखा सकते हैं। हम एक माशरा अपने बच्चों को दो रास्ते के, आपके सामने दो रास्ते हैं। नमाज में हम वो दो ही रास्ते हैं ना, हम अल्लाह को कहते हैं वो रास्ता दे जिस पे तूने नेमतें बख्शी, दूसरे रास्ते पे नहीं जिधर तबाही का रास्ता है। हम कम से कम अपने बच्चों को बता तो सकते हैं कि इस रास्ते पे चलोगे तो ये होगा, इस रास्ते पे चलोगे तो ये होगा। ये तो हम कर सकते हैं। बाकी फिर अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह इनको सीधे रास्ते पे लगा दे। तो ये जो अथॉरिटी का मकसद ये है, इसमें जो गवर्नमेंट करेगी, मैं पहले अपना गवर्नमेंट बता दूं, जो हमारी कोशिश है। नंबर 1, मैं फिर से आपको कहता हूं कि मैं जब तक जिंदा हूं इस मुल्क में इंसाफ और कानून की बालादस्ती की जंग में लड़ूंगा, रूल ऑफ लॉ के लिए लड़ता रहूंगा। ये जो लोग अपने आप को इस मुल्क में कानून से ऊपर समझते हैं, वो समझते हैं कि वो जो मर्जी